हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल। जैसा कि आपको पता है कि हमने पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट से 1947 तक जो मेजर इवेंट्स हो चुके हैं पाकिस्तान मूवमेंट के लिए, उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम तमाम मेजर इवेंट्स को टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते आ रहे हैं। और इससे पहले, आज के लेक्चर से पहले, हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और लखनऊ पैक्ट को कवर किया था। जबकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खिलाफत मूवमेंट पर। ये मूवमेंट पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही अहमियत रखती है और वन पेपर में भी इससे रिलेटेड सवालात पास्ट में देखे गए हैं। इसलिए आज इस टॉपिक को हम अच्छी तरह से समझेंगे और इसकी जो अहम पॉइंट्स हैं वो नोट करते जाएंगे, जो कि आपके पेपर की तैयारी में इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगी। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ये मूवमेंट यानी खिलाफत मूवमेंट कैसे शुरू हुई, इसकी वजूहात क्या थी और इसके इम्पैक्ट्स क्या पड़े सब कॉन्टिनेंट में। और इसी के साथ एंड में हम इस तहरीक के कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट्स का जायज़ा लेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने टॉपिक खिलाफत मूवमेंट को। अब ये बात जहन में रखें कि ये तहरीक सन 1919 से लेकर 1924 तक तकरीबन 4 से 5 साल तक बर्रे सगीर में चलती रही। इसको हम कुछ इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मुसलमानों ने इसका आगाज़ किया इंडिया के अंदर, ख़ास तौर पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर, जिन्हें अली ब्रदर्स भी कहा जाता है। और इनके साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी इस तहरीक में कुछ कंट्रीब्यूशन रहा था। अब इस तहरीक का जो बुनियादी मकसद था वो था ओटोमान एम्पायर, जिसे हम सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, उसको वर्ल्ड वार वन के बाद बचाने के लिए, इसके हक में यानी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंडिया के अंदर मुस्लिम्स ने तहरीक शुरू की, उसे हम कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। अब इस तहरीक की शुरुआत तो मुसलमानों ने की, लेकिन एक मुख्तसर अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए, कांग्रेस ने यानी हिंदूज़ ने भी इस तहरीक में मुसलमानों का साथ दिया था। अब इस तहरीक के कॉजेज़ यानी वजूहात को ज़रा गौर से देखते हैं कि वर्ल्ड वार वन, जो कि आपको पता है कि शुरू हुआ था 1914 में और ख़त्म हुआ था 1918 में। और यहाँ पर थे दो ग्रुप्स, जिनमें से एक था सेंट्रल पावर और दूसरा था एलाइड पावर्स, या फिर जिसे हम एलीज़ भी कहते हैं। अच्छा, एलीज़ में थे रशिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और कुछ दीगर ममालिक, जबकि सेंट्रल पावर्स में थे ओटोमन एम्पायर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बल्गारिया। अब जब इन सेंट्रल पावर्स को शिकस्त हुई वर्ल्ड वार वन में, तो इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई जिसे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कहा जाता है, जो एक हिस्टोरिक ट्रीटी थी। इसे जर्मनी पर इम्पोज किया गया था। जिसके बाद एक मशहूर ज़माना ट्रीटी ट्रीटी ऑफ सिवरेज, जिसको वर्ल्ड वार वन के बाद डिस्कस किया जा रहा था, अभी तक ये पब्लिश नहीं की गई थी, सिर्फ डिस्कस किया जा रहा था। कब से? सन 1918 से, लेकिन ये साइन हुआ सन 1920 में। अब सिवरेज एक शहर है फ्रांस का जहाँ पर यह मुआहदा हुआ था सन 1920 में, इसलिए इस ट्रीटी को नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ सिवरेज। और इसी एग्रीमेंट के तहत ओटोमन एम्पायर पे पाबंदियां इम्पोज की गई थी, जिसमें काफ़ी टफ कंडीशंस रखी गई थी। उस वक्त ओटोमन एम्पायर का मरकज़ था मौजूदा तुर्की, और उसके अलावा फ़लस्तीन, शाम, इराक़, जॉर्डन, लबनान और इजिप्ट भी इसी ओटोमन एम्पायर के अम्ब्रेला में आते थे। यानी ये सब जो इस वक्त अलग अलग ममालिक हैं, ये सब ओटोमन एम्पायर का ही हिस्सा थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रीटी ऑफ सेवरेज की बातें सन 1918 से ही चल रही थीं, और इसी के अगेंस्ट बर सग़ीर में ये खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई। यानी इसे हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सैंक्शंस इम्पोज्ड ऑन कैलिफ एंड ओटोमन एम्पायर लेड बाय अली ब्रदर्स। तो ना सिर्फ बर सग़ीर बल्कि पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से इस ट्रीटी के अगेंस्ट शदीद एहतजाज हुआ कि आप इस ट्रीटी को ओटोमन एम्पायर पर इम्पोज ना करें। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस ट्रीटी में ऐसा क्या था जो मुसलमानों ने इतना रद्द-ए-अमल दिया इस मुआहदे के ख़िलाफ़। तो दोस्तों, इस ट्रीटी में था ये कि सबसे पहले ओटोमन एम्पायर को ख़त्म किया जाए, उसे डिज़ोल्व किया जाए, और जो दुनिया भर में मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात हैं, जैसे मस्जिद अक्सा है, मस्जिद नबी, मस्जिद अल हराम है, और दीगर जो हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, या इस्लाम के हवाले से जो भी हिस्टोरिक जगह हैं जिनके साथ मुसलमानों की एक स्पिरिचुअल अटैचमेंट है, उनको भी अलाइड पावर्स अपने कब्ज़े में लेंगे, यानी जो गैर मुस्लिम्स थे जिन्होंने ये वर्ल्ड वार वन जीती थी। और इन्हीं कंडीशंस को बहुत ही टफ़ कंडीशंस कहा गया था, और ना सिर्फ बर सग़ीर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी ने इसको रिजेक्ट किया था, और कहा था
کہ نہ ہی ہم اوٹومن امپائر کو ڈیزالو ہونے دیں گے اور نہ ہی یہ اجازت دیں گے کہ ہمارے مقدس مقامات یعنی ہولی پلیسز پر کوئی بھی غیر مسلمز جو ہیں وہ قبضہ کریں۔ اب جب پوری دنیا سے اس ٹریٹی آف سیوریج کے خلاف مسلمانوں نے ریئیکشن دکھایا تو اس ٹریٹی کی ریپلیسمنٹ میں ایک دوسری ٹریٹی سائن ہوئی سال 1923 میں، جو کہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لازن میں ہوئی، اور اس ٹریٹی کو نام دیا گیا تھا ٹریٹی آف لازن 1923۔ آئی ہوپ کہ اب آپ یہاں تک یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس تحریک خلافت موومنٹ کی وجوہات کیا تھیں اور اس کی ضرورت کیوں پڑی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں تک کچھ اہم سوالات دیکھے گئے ہیں پاسٹ پیپرز میں، وہ آپ ضرور نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے تو میں نے جو آپ کو یہ ٹریٹیز بتائیں ان کے سال اور ان کی جگہیں نوٹ کر لیں کہ یہ ٹریٹیز کب اور کہاں طے پائی گئیں۔ اس کے بعد کافی بار یہ سوالات آ چکے ہیں کہ خلافت موومنٹ کب شروع ہوئی، کس نے شروع کی، یا پھر اس تحریک کا لیڈنگ رول کس نے ادا کیا۔ تو یاد رکھ لیں کہ اس کا لیڈنگ رول ادا کیا تھا مولانا محمد علی اور شوکت علی جوہر نے۔ اسی کے ساتھ کبھی کبھار یہ سوال کچھ اس طرح بھی آتا ہے کہ خلافت موومنٹ ان سب کانٹیننٹ واز لیڈ بائی علی برادرز ہو آر علی برادرز۔ تو یاد رکھ لیں کہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کو ہی علی برادرز کہا جاتا ہے، جنہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی سال 1919 میں۔ اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اس تحریک خلافت کے امپیکٹس کی طرف کہ اس کے بر صغیر سب کانٹیننٹ میں کیا امپیکٹس پڑے، اور اسی تحریک کے اندر جو دوسرے ایونٹس شروع ہوئے ان کو بھی ذرا ہم بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں، جس کے بعد ہم اس کے کانسیکوینسز یعنی اس تحریک کا نتیجہ دیکھیں گے۔ تو دوستو، اب خلافت موومنٹ شروع ہوتی ہے خلافت کانفرنسز سے، جس میں 3 بہت ہی اہم میٹنگز ہوئیں سن 1919 سے لے کر 1920 تک۔ اس موومنٹ کی پہلی کانفرنس نومبر 1919 میں برٹش انڈیا کے شہر دلی میں منعقد ہوئی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر برٹش حکومت کی طرف سے ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو وہ برٹش حکومت کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جب دوسری کانفرنس دسمبر کے مہینے میں 1919 میں امرتسر میں منعقد ہوئی تو اس میٹنگ میں کانگریس نے بھی سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دینے پر اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد خلافت موومنٹ کی جو تیسری کانفرنس ہوئی فروری 1920 میں دلی میں، یہ بہت ہی اہم میٹنگ تھی۔ اس کی اہمیت یہ تھی کہ اس میٹنگ میں گاندھی نے یہ مشورہ دیا کہ اب آپ نان کوآپریشن موومنٹ شروع کریں برٹش حکومت کے خلاف۔ اب یہ نان کوآپریشن موومنٹ کیا تھی؟ تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم اپنے پچھلے لیکچر پارٹیشن آف بنگال میں پڑھ چکے ہیں کہ جب 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی تھی تو اس کے خلاف ہندوؤں نے سوادش موومنٹ اسٹارٹ کی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جب تک آپ ان کا یعنی ہندوؤں کا تقسیم بنگال کو منسوخ کرنے کا مطالبہ نہیں مانتے تب تک وہ برٹش اشیاء کا استعمال جو ہے وہ نہیں کریں گے، اور مکمل طور پر برٹش گڈز کا بائیکاٹ کیا تھا انہوں نے، جس کے بعد برٹش حکومت نے مجبور ہو کر تقسیم بنگال کو منسوخ کیا تھا۔ اب اس وقت گاندھی مسلمانوں کو اپنی وہی پرانی آزمائی ہوئی تکنیک استعمال کرنے کا مشورہ دے رہے تھے، جس پر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اس بات کی یہ کہتے ہوئے مخالفت کی کہ یہ آگے چل کر ایک وائلنٹ موومنٹ بن جائے گی، اور اس موقع پر قائد اعظم نے نان کوآپریشن موومنٹ کی مخالفت کرتے ہوئے کانگریس سے ریزائن کیا تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ آپ ایسے مسائل پر جو یہ آپ مسئلہ کھڑا ہوا ہے، ایسے مسئلے پر آپ اس طرح کی وائلنٹ موومنٹ شروع کرنے سے پہلے اس پر ڈپلومیسی اختیار کر کے اس کا کوئی دوسرا حل، دوسرا سالیوشن نکالیں۔ ان تینوں کانفرنسز کو علی برادرز نے لیڈ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح ہم انگریزوں سے بغاوت کریں، اور یوں اس خلافت موومنٹ کا آغاز ہوا۔ اب ان میٹنگز میں ایک اہم فیصلہ کیا گیا تھا اور وہ تھا خلافت ڈیلیگیشن۔ یہ ایک وفد تھا جو مولانا محمد علی جوہر صاحب کی قیادت میں کچھ دیگر مسلم رہنماؤں کے ساتھ لندن بھیجا گیا تھا سال 1920 میں، اس مقصد کے ساتھ کہ آپ انگریزوں کو اس بات پر کنونس کریں کہ وہ اوٹومن امپائر پر کوئی بھی ایکشن نہ لیں اور ان پر کوئی بھی پابندی یا پھر کوئی بھی معاہدہ نافذ نہ کریں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ وفد لندن گیا تو وہاں انہیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی ویلکم نہیں کیا گیا، جس کے بعد یہ اس وقت کے وائس رائے سے ملے اور اپنی ڈیمانڈس ان کو بتائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیوں آئے ہیں۔ جس کے بعد وائس رائے نے کہا کہ میں اپنی جو اعلیٰ قیادت ہے، اعلیٰ حکام ہیں، کنگ جارج
جو اس وقت برٹش پی ایم تھے، پرائم منسٹر تھے، ان تک آپ کی بات پہنچاتا ہوں اور ان سے جواب لے کر آپ کو بتاتا ہوں۔ جس کے بعد کنگ جارج نے جب ان کی بات سنی تو انہوں نے صاف طور پر انکار کیا کہ ہم اوٹومان امپائر کو ڈیزالو کر کے رہیں گے اور اس پر ایک ٹریٹی، یہ معاہدہ نافذ کریں گے جس طرح ہم نے جرمنی پر ایک ٹریٹی نافذ کی تھی اور اس پر پابندیاں لاگو کی تھیں۔ جس کے بعد اس ڈیلیگیشن نے وہاں پر کافی احتجاج بھی اپنے ریکارڈ کروائے، کافی اسٹرائکس بھی کیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور یہ وفد وہاں سے فیل ہو کر ستمبر کے مہینے میں، سپٹمبر میں واپس بر صغیر آیا۔ جس کے بعد اس خلافت موومنٹ کے اندر ہی ایک دوسرا ایونٹ شروع ہوتا ہے جسے ہجرت موومنٹ کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہجرت موومنٹ کیا ہے تو اس کو ذرا ہم بریفلی پڑھ لیتے ہیں کہ شاید اگست کا مہینہ تھا سال 1920 میں، جب ایک فیمس پولیٹیکل پرسنالٹی، ایک فیمس جو ہیں اسکالر بھی تھے، وہ مولانا ابوالکلام آزاد، جنہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ انڈیا از دارالحرب۔ اب دارالحرب کہتے ہیں جہاں پر فساد ہو، اور دارال مینس پلیس اور حرب مینس وار یا جنگ یا پھر کچھ ڈسٹربنس۔ آپ نے کہا کہ انڈیا اس وقت دارالحرب بن چکا ہے، یعنی فساد کی جگہ بن چکا ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ اب ہمیں دارالامان کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنی چاہیے، اور یہ اشارہ تھا ان کا افغانستان کی طرف۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو جلد سے جلد یہاں سے یعنی انڈیا سے نکلنے کی تلقین کی، جس کے بعد ایک کافی تعداد میں اراؤنڈ 18 سے 20 ہزار مسلمان انڈیا میں اپنا سب کچھ مال ملکیت پراپرٹی کچھ نے بیچی، کچھ نے سستے داموں میں بیچ کر یا پھر ایسا ہی چھوڑ کر افغانستان کی طرف نکل پڑے، یعنی انہوں نے افغانستان کی طرف ہجرت کی تھی۔ دے وینٹ ٹو افغانستان۔ اس وقت افغانستان کا امیر تھا امیر امان اللہ خان، اور افغانستان نے ابھی 1919 میں ہی برٹش سے آزادی حاصل کی تھی۔ شروع میں تو افغانستان نے ویلکم کیا انڈین مسلمز کو، لیکن جب یہاں سے مسلمان ایک بہت ہی کثیر تعداد میں گئے تو افغانستان نے اکنامک بیسس پر سب مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر واپس بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ ہم اتنے سارے لوگوں کو سیٹل نہیں کر سکتے ہیں، اور اس طرح یہ ہجرت موومنٹ بھی ایک فیل اور غلط اسٹیپ لیا گیا تھا اس وقت، کیونکہ جو لوگ یہاں پر اپنا سب کچھ مال ملکیت چھوڑ کر گئے تھے، جب یہ واپس آئے تو انہیں بے گھر رہنا پڑا، کیونکہ وہ جو اپنا مال ملکیت پراپرٹی چھوڑ گئے تھے اب وہ سب کچھ گنوا چکے تھے واپسی پر، اور یہی اس ایونٹ کا، ہجرت موومنٹ کا ایک ڈراپ بیک رہا تھا۔ اس کے بعد خلافت موومنٹ میں ایک اور واقعہ رونما ہوتا ہے سال 1921 میں، اور وہ ہے موپلا اپرائزنگ۔ اب یہ جو موپلاز تھے یہ ایک کمیونٹی تھی مسلمانوں کی، جو عرب مسلمان تھے لیکن ہندوز کے وہاں پہ ایز اے غلاموں والی زندگی گزار رہے تھے، جو کہ جب حیدرآباد دکن جا رہے تھے جہاں پہ مسلم لیگ کی کوئی میٹنگ منعقد تھی، اور راستے میں برٹش سپاہیوں نے جب ان کو روکا کہ آپ وہاں نہیں جا سکتے، پابندیاں لگی ہوئی ہیں آپ کے جلسے جلوسوں پر، تو یہاں پر موپلاز کی طرف سے ایک بغاوت شروع ہو گئی، اور تقریباً کافی مطلب سینکڑوں جو ہیں وہ مسلمانوں کو، موپلاز مسلمز کو یہاں پر شہید کر دیا گیا تھا برٹش پولیس کی جانب سے۔ اب اس موپلاز انسیڈنٹ کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا اس خلافت تحریک میں، وہ تھا چورا چوری انسیڈنٹ۔ یہ ایک ٹاؤن ہے موجودہ انڈیا کے صوبے یو پی یعنی اتر پردیش میں، جس کے اندر سال 1922 فروری کے مہینے میں جب کوئی 25 سے 30 برٹش پولیس کی ایک چیک پوسٹ پر تعینات سپاہیوں کو اسی چیک پوسٹ میں زیر آتش کر دیا گیا، جس میں وہ سب سپاہی جل کر راکھ ہو گئے۔ تو اب یہاں پر گاندھی صاحب نے کہا کہ دس موومنٹ از گوئنگ ٹو بیکم وائلنٹ موومنٹ، اس لیے وی مسٹ لیو دس موومنٹ ناؤ، جس کے بعد کانگریس نے اس موومنٹ کو چھوڑ دیا تھا۔ اب جب کانگریس نے اس موومنٹ سے وتھڈرا کیا تو یہ موومنٹ کافی کمزور ہو گئی، کیونکہ اس وقت انڈیا میں میجورٹی ہندوز کی تھی، اور جب ہندو کمیونٹی نے ایک میجورٹی نے اس موومنٹ کو چھوڑ دیا تو ظاہر ہے اس موومنٹ کو کمزور ہونا ہی تھا۔ تو دوستو یہ تھے اس موومنٹ کے سب کانٹیننٹ پر کچھ بہت ہی اہم امپیکٹس، جس سے سوالات آتے رہتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ ان واقعات کی ڈیٹس یاد کر لیں، اور کون سی موومنٹ کس رہنما نے شروع کی یہ بھی ضرور یاد رکھتے آئیں۔ اب ہم اس موومنٹ کا جو فیلیور ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔
کہ اس مومنٹ کے فیلیور کے حوالے سے جو اہم کازز تھے ان میں پہلا تھا کانگریس کا اس مومنٹ سے وتھڈرا کرنا، یعنی اس خلافت مومنٹ کو چھوڑنا، جب گاندھی نے کہا کہ اب ہم اس مومنٹ کا حصہ نہیں رہ سکتے۔ دوسرا اس مومنٹ کا سیٹ بیک تھا امپرزنس آف علی برادرز، یعنی جو علی برادرز تھے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر، جنہوں نے اس پوری مومنٹ کے اندر ایک لیڈنگ رول پلے کیا، تو ان کو برٹش حکومت نے جیل میں قید کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کسی بھی مومنٹ کو جو لیڈ کر رہے ہوں گے اگر وہی قید کر لیے جائیں تو پھر مومنٹ کو کون لیڈ کرے گا۔ اس کے بعد اس مومنٹ کی بچی کچی سانسیں نکالنے میں ہاتھ تھا مصطفیٰ کمال اتا ترک کا، یعنی انفلوئنسز آف مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ اگر دیکھا جائے تو خود انگریزوں نے اس اوٹومان امپائر کو ڈیزالو نہیں کیا تھا، یہاں تھا ایک سیکولر بندہ جس کا کہنا تھا کہ اوٹومان امپائر والے کٹر مسلمان ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ملا ہے، اور یہ کہہ کر اتا ترک نے خود آ کر گرینڈ نیشنل اسمبلی جو کہ پارلیمنٹ تھی ترکی کی اسے ڈیزالو کیا، اور جس کے بعد یہ صاحب خود ترکی کے پریزیڈنٹ بن بیٹھے، جسے آج دنیا فادر آف ماڈرن ترکی کے نام سے جانتی ہے۔ اور یہی 3 وجوہات تھیں اس خلافت مومنٹ کے فیلیور کی۔ اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اس لیکچر کے آخری حصے کی طرف کہ اس خلافت مومنٹ کا آخر نتیجہ کیا نکلا۔ تو دوستو اس تحریک کے سب کانٹیننٹ پر کیا اثرات پڑے اور اس کے نتائج کیا نکلے، اب ہم تھوڑا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس مومنٹ کا پہلا ڈراپ بیک تھا مسلم سفرنگ ڈیورنگ ہجرت مومنٹ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے سب کانٹیننٹ سے ایک کثیر تعداد میں مسلمانوں نے افغانستان کی طرف ہجرت کی، اور جب افغانستان نے بھی اپنے بارڈرز سیل کر دیے اور وہاں پہ جو موجود مسلمز تھے ان کو بھی نکال دیا، تو یہاں پر ان کا کچھ بھی نہیں رہا تھا اور انہیں بے گھر رہنا پڑا تھا، جو ایک بہت ہی برا امپیکٹ پڑا تھا سب کانٹیننٹ پر۔ اس تحریک کا جو دوسرا امپیکٹ تھا وہ تھا ٹو نیشن تھیوری واز اسٹرینتھن، یعنی جو 2 قومی نظریہ تھا اب اسے پہلے سے بھی زیادہ طاقت مل چکی تھی۔ جب یہاں پر اس تحریک میں کانگریس کے ہندوؤں نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا اور وہ اس تحریک میں اتنی ساری اسٹرگل کرنے کے بعد، اتنا سارا احتجاج اور نقصانات اٹھانے کے بعد اکیلے رہ کر ناکام ہو گئے، تو اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ اب ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے، جس کے بعد جو 2 قومی نظریہ ہے اسے انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ کیا، جسے ہم ایک اچھا امپیکٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس تحریک کا تیسرا امپیکٹ تھا دی ایمرجنس آف مسلم لیڈرشپ۔ مسلمانوں کو ایک مضبوط لیڈرشپ ملی خلافت تحریک کے اندر، جس میں علی برادرز کافی اسٹرانگ اور انرجیٹک لیڈرز کی صورت میں سامنے آئے۔ اس کے بعد جب قائد اعظم صاحب نے کانگریس کو چھوڑا تو اب ان کی پوری توجہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر ہی مرکوز تھی، یعنی اب ان کا سارا فوکس مسلم لیگ پر ہی تھا۔ اور اسی طرح اسٹرگل آف پاکستان میں اس خلافت مومنٹ کا بھی کافی اہم کردار رہا ہے۔ امید ہے یہ ٹاپک آپ نے تھارولی سمجھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو آنے والے سنڈے یعنی 11 مارچ 2023 کو آپ سے اس لیکچر سے متعلق ٹیسٹ لی جائے گی ہمارے واٹس ایپ گروپس میں، اور یہ ٹیسٹ MCQs ٹائپ ٹیسٹ ہوگی۔ اپنی بھرپور تیاری کر لیجئے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔